تاریخی چوک ہے جس کی اصلاح ہونی ہی چاہیے. لیکن افسوس ہمارے سیکولر لیڈروں کو اسی مقام پر بابری مسجد کی تعمیر نو کا وعدہ فراموش کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے. انصاف کی فتح میں یقین کامل رکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ ہم بابری مسجد کی تعمیر نو کر سکے گا. The neo-colonial powers are staging the world's most powerful terrorist state. Economic policies of the past 2 decades have made a hell nation. دنیا کے سب سے بڑے دہشت سامراجی طاقتیں ہم پر ایک بار پھر اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے. پچھلی 2 دہائی سے جاری نئی معاشی رواداری کی پالیسیوں نے ہندوستان کی زیادہ تر آبادی میں خوف کا ماحول برپا کر رکھا ہے. Thanks to the kind of unforeseen media patronage, the recent campaign India Against Corruption has once again brought to light the issue of people's concern. However, the recent outburst of anger in the national capital against corruption reminded us of such theatricals, dramas staged by urban elites in the past in the name of meritocracy and against giving quota reservation to backward classes. In addition, we have seen recently the benevolence and generosity of corporates and the media houses controlled by them flowing through the streets of Delhi. A matter of more concern was the role of sectarian elements and outfits, overt and covert, in the anti-corruption campaign. We know that communalism is the worst form of corruption. We know that communalism is worst form of corruption and communalism is more dangerous than corruption. Any agitation against corruption must start with fighting communal fascism and stop only with its ultimate disappearance. میڈیا کی جانب سے امید سے زیادہ حمایت حاصل ہونے کے نتیجے میں گزشتہ دنوں بھرشٹاچار کے خلاف مہم آئی، جس کے سلسلے میں عوام انتہائی فکر مند ہے. ہم نے گزشتہ دنوں سرمایہ دار گھرانوں کے کرم اور ان کی فیاضی کے نتیجے میں عوام کو اور ان کے غلام میڈیا کو سڑکوں پر آتے ہوئے دیکھا. اس سے زیادہ سنگین اندیشے کا موضوع اس بھرشٹاچار مخالف مہم میں بالواسطہ یا بلا واسطہ فرقہ وارانہ عناصر اور تنظیموں کا کردار ہے. ہم جانتے ہیں کہ فرقہ پرستی بھرشٹاچار سے زیادہ خطرناک شکل ہے. بھرشٹاچار کے خلاف کوئی بھی مہم فرقہ وارانہ فسطائیت کے خلاف لڑائی سے شروع ہونی چاہیے اور بالآخر بھرشٹاچار فرقہ وارانہ فسطائیت کے ختم ہونے کے بعد ہی قابو میں آ سکتی ہے. Yes, India is awaiting a change, social and political, to put an end to this system of corruption and loot. The need of the hour is a movement for total social, political and economic change. Definitely, be witness. Popular Front of India will lead that movement. ہاں، ہندوستان یعنی سماجی اور سیاسی تبدیلی، تاکہ یہ بھرشٹاچار اور لوٹ کے نظام کا خاتمہ کیا جا سکے. سماجی، سیاسی اور معاشی طور پر مکمل تبدیلی کے لیے ایک تحریک وقت کی اہم ضرورت ہے. یقیناً پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس تحریک کو آگے لے جائے گا. Let us once again recall the warning of Pandit Jawaharlal Nehru, given in writing to state chief ministers half a century ago, about the dangers of majority communalism. But time and again, we have seen the communal agenda of some Kariwar against Muslims and other minorities winning ground with the tacit or open support of police and administration. The attitude of bureaucracy and police
At least a section of them, we are not putting a total blame, at least a section of them towards Muslims, or BSP ruled Uttar Pradesh, or BJP ruled Madhya Pradesh, is disturbed. The case of Gujarat may be typical. But who enjoyed reading about that killed Muslims in the streets of 2002? ہمیں ایک مرتبہ پھر ملک کے پہل نہرو کی نصف صدی پہلے دی گئی چاہیے، جس میں انہوں نے اکثریتی آگاہ کیا تھا، لیکن ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور دیگر اقلیتوں کے خلاف سنگھ پریوار کا ایجنڈا پولیس اور انتظامیہ کے براہ راستہ یا بالواسطہ مدد کے ذریعے کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں نوکرشاہی اور پولیس کارروائیاں کانگریس کے زیر اقتدار آندھرا پردیش اور بہوجن سماج پارٹی کے زیر اقتدار اتر پردیش اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اقتدار مدھیہ پردیش میں افسوسناک حد تک یکساں ہے۔ گجرات اپنے آپ میں ایک الگ زمر کا صوبہ ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فروری اور مارچ 2002 میں گجرات کی گلیوں میں مسلمان اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہیں۔ On forthcoming elections, with high-sounding words, Chedana. They are mere gimmicks intended to cover up their own corruption and communal agenda, which the Sangh Parivar has once again taken out of their poisoned arsenal. Though we saw a short interval in communal riots after Gujarat genocide, there is evidence that fascist outfits are at it again. Muslims are victims in the very recent riots at Gopalgarh in Rajasthan, Rudrapur in Uttarakhand, and Pratapnagar in UP. There are also reports of recent attacks on Muslims and Christians in states like Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, and Bihar. آنے والے انتخاب رکھتے ہوئے بی جے پی نے سدبھاونا سے پرکشش ناموں کے تحت مہم جہاز ان کی اپنی بھرشٹاچار اور فرقے کے لیے کی گئی سازشوں میں ہے، جنہوں نے ایک بار پھر سنگھ پریوار نے اپنے زہر آلود اسلحہ خانوں سے نکالا ہے۔ اگرچہ گجرات قتل عام کے بعد ہم فرقہ وارانہ فسادات میں کچھ عرصے سے کمی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب اس بات کی شہادتیں مل رہی ہے کہ فسطائی تنظیمیں فسادات کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کرنا چاہتی ہے۔ راجستھان کے گوپال گڑھ، اتراکھنڈ کے رودرپور اور اتر پردیش کے پرتاپ نگر فسادات کے شکار مسلمان ہی رہے۔ گزشتہ دنوں کرناٹک، آندھرا پردیش، اڑیسہ، مدھیہ پردیش اور بہار جیسی ریاستوں سے مسلمان اور عیسائیوں پر حملوں کی خبریں مل رہی ہے۔ Our tributes to the courage and integrity of Hemant Karkare, who had laid down his life while fulfilling his duty. Now the nation knows that Sangh Parivar outfits are responsible for at least 4 terrorist bomb blasts, and they are under scanner for their role in another 12 blasts. Blast after blast, Muslim youths are jailed. People falsely accused in Malegaon blasts are released only last week after spending 5 years as remand prisoners. The question remains unanswered. Who can return the 5 long, precious years to them? Hundreds still are in jail as under trials, being dubbed as extremists, terrorists, Maoists, or anti-nationals by a pliant media and booked under draconian laws like UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. They have no chance to get bail. We reiterate our demand and withdraw draconian anti-people security laws like ASPA.
Armed Forces Special Powers Act that are a blow to our democracy. We also urge the central government to issue a white paper on all terrorist bomb blasts that happened in the country since 1992. हेमंत करकरे के हौसले और फर्ज शनासी को हम सलाम पेश करते हैं, पूरा करते हुए अपनी जान दे दी। अपनी कौम को मालूम हो चुका है कि कम से कम 4 दहशतगर्दाना बम धमाकों के लिए संघ तंजीमें जिम्मेदार है और उनके किरदार की तहकीक चल रही है। होने वाली धमाकों में सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है। मालेगांव धमाकों की मात में गिरफ्तार नौजवान रिमांड कैदी की शक्ल में 5 साल रिहा हो गए हैं। इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है कि इन्हें कौन वापस देगा। सैकड़ों नौजवान समाज है जिनको तोड़ मरोड़ कर खबरें बनाने वाली मीडिया ने इंतहाई पसंद, दहशतगर्द, माओवाद या मुल्क दुश्मन करार देते हैं और उन यूएपीए के जरिए जैसे काले कवानीन के तहत गिरफ्तार किया जाता है। इनके लिए जमानत पर रिहा होने का कोई मौका नहीं है। हम एक मर्तबा फिर ये मुतालिबा करते हैं कि यूएपीए जैसे काला कानून को खत्म किया जाए जो हमारे जमहूरियत के दामन पर एक बदनुमा धब्बा है। हम मरकजी हुकूमत से ये भी गुजारिश करते हैं कि 1992 से लेकर अब तक मुल्क में होने वाली दहशतगर्दाना बम धमाकों पर किरतास अबियज यानी व्हाइट पेपर जारी करें। Unlike our neighboring countries that had to live under occasional military governments, our democratic process and institutions have remained intact all through years. But regular elections are not the only criterion for the success of a republic. Along with the capacity to deliver equal justice to all citizens and classes, a democratic republic should be judged by the level of representation of different communities in legislature, executive, and judiciary. Every committees and every commissions, all official records have underlined the fact that tribals, Dalits, and Muslims are not adequately represented in these 3 branches. Forget about the media and private sector. Muslims, the largest religious minority, constituting 15 crores and 15% of country's population, Hindu OBCs, and as backward as scheduled castes. But again and again, Muslims are repeatedly told and said, there is no constitutional seats for you in parliament and assemblies for religious minorities, since India is a secular state. We are asking, what prevents the authorities to amend the constitution, as they have done on many times in the past for various purposes? Mishra Commission report, which has recommended 10% reservation for Muslims, employment is still hanging fire. Now, on the eve of UP elections, remember, now on the eve of UP election, we start hearing again promises of quota reservations from all parties. We call upon the largely drawn from Delhi and adjacent states of UP, Rajasthan, Haryana, etc. to dismiss such hollow promises and to see what they have done in past when they had power in their hands. महज बाकायदा मुनक्कद होने वाले इंतखाब ही हमारे जमहूरियत की कामयाबी का मियार नहीं है। मुल्क के तमाम शहरों और तबकात को मसावी हुकूक मुहैया करने की अहलियत के साथ साथ एक जमहूरी मुल्क में जमहूरी कानून साज इदारों, आमिल, मुख्तलिफ समाजी और मजहबी फिरकों की नुमाइंदगी की सतह से किया जाना चाहिए। हर तहकीकाती कमेटी, कमीशन और तमाम सरकारी रिकॉर्डों में इस हकीकत को निशाना ज़दा किया गया है कि इक्तिदार की इन तीनों शाखों में कबाइलों, दलितों और मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई है।
ہم نے ابھی میڈیا، نجی اداروں اور دیگر سماجی اداروں میں نمائندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا مذہبی اقلیتی طبقہ مسلمان ہے، جن کی آبادی 15 کروڑ ہے اور جو ملک کی کل آبادی کے 15% ہے۔ وہ دیگر ہندو پسماندہ ذاتوں کے مقابلے زیادہ پسماندہ ہے۔ یہ اسی قدر پسماندہ ہے جس قدر پسماندہ درج فہرست ذاتیں ہیں۔ باوجود اس کے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلی میں ان کے لیے مذہبی بنیاد پر ریزرویشن کی کوئی آئینہ سہولت نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ چونکہ ماضی میں آئینی ترمیمات ہوتی رہی ہے، لہذا ہمارے حکمران ریزرویشن کے لیے ترمیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ مشرا کمیشن نے مسلمانوں کے لیے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں 10% ریزرویشن اب بھی مخالف کی جا رہی ہے۔ مد نظر ہمیں مسلمان وعدے سنائی پر ہم خاص طور پر سے دہلی اور اطراف کی ریاستوں سے آئی ہوئی عوام کو آگاہ کرانا چاہتے ہیں کہ وہ ان جھوٹے اعلانات کو رد کر دیں۔ Rather, we demand things who still cherish the lofty ideals of secularism. Nation, on the faces of the multitudes, very thousands of people who have gathered longer in a mood to remain passive onlookers. They are in search of new options to get their proportional share in power. They are fed up with the current politics and they are in search of new options which will lead them to political empowerment. It is true that we, the Popular Front, is not a political party. Popular Front of India is a social movement for empowering weaker sections, especially Muslims, and political empowerment is part of total Muslim empowerment. Working at the grassroots level, in the south, in the north, west, and east of India, we could feel our hundreds and thousands of workers, activists could feel the ground reality, the pulse of the people at the grassroots level. They are determined to change. They are determined to decide their destiny. Yes, they are determined to change, decide their destiny. ہم تمام پارٹیوں کے لیڈران جو سیکولرزم کے نمونہ کی اتباع بھی کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والے لوگوں کے چہروں پر نظر آ رہے ارادے کو محسوس کریں۔ یہ لوگ اب خاموش تماشائی بنے نہیں رہنا چاہتے۔ یہ لوگ ایسے نئے متبادل کی تلاش میں ہے جن کے ذریعے اقتدار میں مناسب نمائندگی حاصل ہو سکے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، لیکن پاپولر فرنٹ آف انڈیا ملک کے کمزور طبقات خاص طور پر سے مسلمانوں کے حصول اختیارات کے لیے ایک سماجی تحریک ہے۔ ہم نے زمینی سطح پر جنوب سے شمال تک اور مغرب سے مشرق تک پورے ملک میں جدوجہد کرتے ہوئے زمینی حقائق اور عوام کے نبض کو محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر چکے ہیں۔ Before concluding this speech,
I think it is necessary to add a few words about Popular Front of India. Popular Front stands for marginalized sections of the society. The social movements active in some states, the national movement 5 years ago. We are a mass movement and networking at grassroots level. The vision and mission of this movement was declared in the Empower India conference held at Bangalore in 2007. A new India of equal rights to all Indians. A Naya caravan for a Naya Hindustan. And in 2009, civic growth and political empowerment in the national politics. Since then, we have been striving for empowering the less privileged and more backward sections of the society. We have campaigned against all reactionary tendencies and forces, global as well as national. Within a short period, we could build networking in some states, very good networking in some states, and establish our presence in many other states. اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے میں چند الفاظ پاپولر جوڑنا ضروری سمجھتا ہوں. پاپولر فرنٹ کا مقصد معاشرے کے نظر انداز اور درکنار کیے گئے طبقات کو مکمل طور پر ان کے اختیارات کو حاصل کرانا ہے. اب ہم مخلص کارکنوں اور زمینی سطح کے تنظیمی ڈھانچے پر مبنی ایک عوامی تحریک ہے. ہماری اس تحریک کے نظریے اور مقصد کو 2007 میں منعقد ایمپاور انڈیا کانفرنس کے موقع پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ ایک نئے ہندوستان کی تعمیر ہو جن کے لیے مساوی حقوق، اور 2009 نیشنل پولیٹیکل کانفرنس میں کہ ایسی ترقی ہو جس حصے دار ہو، اور ساتھ ہی اختیار کہ اس ہم مسلسل سماج کے کم مراکات یافتہ اور زیادہ پسماندہ طبقات کی تقویت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر سرگرم تمام رد و عمل کے رجحانات اور طاقتوں کے خلاف مہم چلائی. تیزی کے ساتھ ہم نے مختلف صوبوں میں بہتر تنظیمی ڈھانچہ بنا لیا اور متعدد صوبوں میں کرا لی. Throughout the past 2 decades of Popular Front and state level forerunners in some states, the response to our call has been positive, welcoming, encouraging and enthusiastic everywhere. The growth of this movement is generating animosity among vested interest groups. It is not surprising. We are least worried. They are doing their job. Nevertheless, this movement has also instilled hope in large sections of people. Muslim community, I should remind, in this historic conference, before thousands of people who have gathered here, to all our leaders of organizations, all Muslim leaders and Muslim organizations, Muslim community, we have to overcome all dividing lines, whether it is regional, linguistic or any other. So long as some sections of our scholars and leaders continue to quarrel over trivial issues and non-issues, the community cannot come out of neglect and deprivation. Let us also remember that in our plural society, as Muslims, we must also remember that in our plural society, in India, any class of people can advance only in an atmosphere of mutual goodwill and communal harmony. The task of building social cohesion and political alliance with all other depressed classes must be brought to the bottom level of the community. It is time that we stop blaming external forces for all our internal ills. Remember, it is time has come that we must stop blaming external forces for all other internal
yields instead of taking an introspection. It is also time that we realize the universal truth that even the Almighty will not help us change unless we decide to change ourselves. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी सूबाई सतह की साबिका तंजीमों की जद्दोजहद के गुज़िश्ता दो दहों के दौरान हर जगह हमें हमारी दावत का मुस्बत नतीजा पाया। ये हकीकत है कि इस तहरीक की कामयाबी दीगर ग्रोहों में हसद पैदा कर रही है जो अपने खुद गर्जाना मकासद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें हैरत की कोई बात नहीं, हमें इसकी कोई परवाह भी नहीं है। बावजूद इसके तहरीक ने अवाम के एक बड़े तबके में उम्मीद की किरण जगाई। जब तक हमारे दानिश्वर, हमारे रहनुमा छोटे छोटे मसाइलों और गैर अहम मामलों पर दस्त वगरेबान रहेंगे, तब तक मुस्लिम कौम दरकिनार और महरूमियत की हालत से बाहर नहीं आ सकेगी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे निगारंग समाज में अवाम का हर तबका बाहमी रवादारी और फिरका वाराना हम आहंगी के साथ ही तरक्की कर सकता है। दीगर दलित तबकात के साथ समाजी ताल्लुकात और सियासी ताउन जमीनी सतह तक पहुंचना है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अंदरूनी बुराइयों के लिए बैरूनी ताकतों पर इल्जाम तराशी करना छोड़ दें और उस आफाकी हकीकत को भी समझे कि जब तक हम खुद को बदलने का फैसला ना करेंगे तब तक अल्लाह ताला भी हमें अपनी हालात बदलने में हमारा मदद नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। Definitely, it is a joyful occasion for all of us. Let us take a lesson from history. Remember, the history of movements for social change is embedded on commitment and sacrifice, on sweat years. Popular Front is not an exception. It is also embedded in sweat years of thousands of people. I remember with reverence the brothers who have lived and died for this mission, and the sisters whose tears nourished our march forward. याद रखिए कि तारीख खुलूस और खून पसीने और आंसुओं की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी इससे अलग नहीं है। इस अहम मौके पर मैं अपने उन भाइयों की ताज़ीम के साथ याद करता हूं जिन्होंने इस मिशन के लिए जिंदगी गुजारी और इसके लिए अपने जानों की कुर्बानी दी। मैं अपनी उन बहनों का एहतराम के साथ जिक्र करना चाहता हूं कि जिनके आंसुओं ने हमारी तहरीक को आगे बढ़ाने की ताकत दी। I am concluding the speech. I once again thank you all for reaching Delhi from far and near. This conference is not a show of work, but an earnest effort to convey a genuine message. It is not an end in itself. So is the mission ahead of you. This city is not a place for you to remain. City is not a place for you to remain. Let us all go back with a pledge to work shoulder to shoulder, hand in hand, to build this nation on justice, mulk बनाओ इंसाफ पर। फिर आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं। आज इलाकों से हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहां जमा हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमारी तंजीमी ताकत का मुजाहिरा नहीं है और ना ही ये यहां खत्म होने वाली कॉन्फ्रेंस है।
بلکہ یہ ایک مشن ہے. یہ شہر آپ کے خیام کی جگہ نہیں ہے. ہمیں اپنے گاؤں، قصبوں اور شہروں کی طرف اس پختہ ارادے کے ساتھ واپس جانا ہے کہ ہم انصاف کی بنیاد پر ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر جدوجہد کریں گے. ملک بناؤ انصاف، ملک بناؤ انصاف. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عبد الرحمان صاحب اور بردر یاسر حسن. اب میں سید ایم پی پریزیڈنٹ آل انڈیا مجلس مشاورت کو بیاس پر کا اظہار کے لیے، اسی کے ساتھ ساتھ گدی نشین خادم سید ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آپ کا میں استقبال کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مولانا یاسر انڈیا ملی کونسل، اسی کے ساتھ مہنت آچاریہ چیف پریسٹ رام جنم بھومی ٹیمپل ایودھیا، اور آپ کا بھی میں اس بیاس پر استقبال کرتا ہوں. بسم اللہ. پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے صدر جناب عبد الرحمان صاحب، پارٹی کے روح رواں جناب ابو بکر صاحب، ان دونوں جماعتوں کے ذمہ داران جو یہاں تشریف فرما ہیں، مہمانان خصوصی، السلام علیکم. میں مختصر الفاظ میں اپنے تھوڑے سے وقت کا فائدہ اٹھاؤں کی کوشش کروں گا. میں اب اپنے سیاسی زندگی کے خاتمے پر ایک سوال ہے میرے دل میں، کچھ کٹی ہمت سوال میں عمر اور کچھ امیدیں جواب میں گزری. اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمارے صدر صاحب بتا چکے ہیں. اس کا مقصد پرانے زخموں کو کریدنا نہیں ہے، ٹٹولنا نہیں ہے، پرانی شکایتوں کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ آئین کے تحت اپنے سماجی انصاف کے لیے اور حقوق کے لیے ایک نئی جدوجہد کا آغاز کرنا ہے. سماجی انصاف کا مطلب ہے کہ اقتدار میں ہماری شرکت ہو، ملک کے وسائل میں ہماری حصہ داری ہو، ملک کی ترقی میں ہماری حصہ داری ہو، اور جو طبقاتی تفریق ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہم نہیں مانگتے ہیں، بلکہ جتنے کمزور طبقے ہندوستان میں ہیں سب کے لیے مانگتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ 60 برس گزرنے کے بعد مسلمان معاشی اور اقتصادی طور پر اتنے پسماندہ ہیں کہ سچر کمیٹی نے 2 جملے میں یہ بات کہہ دی کہ مسلمانوں کی پسماندگی آج شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائب کے لگ بھگ برابر ہے، اور غیر مسلم جو بیکورڈ کلاسز ہیں ان. دوسری بات کہ ہماری تقریباً کوئی شرکت نہیں ہے کا پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں شرکت سے ہوتا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 51 سے جب سے الیکشن ہونے شروع ہوئے ہیں تب سے آپ نظر ڈالیے تو کسی پارلیمنٹ میں، کسی اسمبلی میں، کسی ریاست کی اسمبلی میں مسلمانوں کی رکنیت، ان کی ممبرشپ ان کی آبادی کے حساب سے نہیں رہی ہے، ان کی آبادی کے حساب سے بہت کم رہی ہے، بلکہ آدھی رہی ہے تقریباً. ہم ہمارا حالیوں میں رہتے ہیں تو خوف اور دہشت کے تحت پولیس اور انٹیلیجنس کے ڈر آزاد ملک کے شہری ہیں، بلکہ ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم ایک اسٹیٹ آف سیج میں ہیں، ہم محاصرے میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت تاریخی ہیں. ایک تو یہ کہ تاریخی طور پر ہم میں کے خلاف ایک زہر بویا گیا ہے اور جو رگ رگ میں سما گیا ہے. اس کے بعد پاکستان کا قیام، اور آج پاکستان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر منڈا رہا ہے. اس کے بعد ٹیررزم کی بات آئی تو اب ٹیررزم کے الزامات ہم پر لگتے ہیں اور ہم ٹیررزم کے سائے میں رہتے ہیں، اور ہماری پریشانی
دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. دوستو، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندو فرقہ پرستی بھی بڑھتی جا رہی ہے. پولیٹیکل اسٹرکچر میں خواہ لمبی ٹرم ہو یا مختصر ٹرم ہو، ہمیں جب تک کہ جگہ نہیں ملتی، جب تک ہماری ترقی کی راہیں نہیں کھلیں گی. ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں ہماری خاطر خواہ نمائندگی ہو، اور ایسی نمائندگی ہو جو ایسے بااثر اشخاص کی ہو جو کہ ہمارے دردمند ہوں اور ہمارے بارے میں سوچیں، ہمارے بارے میں بات کریں، اور نہ صرف وہ ہماری نمائندگی کریں بلکہ صرف اپنی پارٹیوں کی نمائندگی نہیں کریں. دوستو، تبھی ہم پارلیمنٹ پر اثر ڈال سکتے ہیں، تبھی ہم حکومتوں سے سوال پوچھ سکتے ہیں، تبھی ہم حکومتوں سے جواب مانگ سکتے ہیں. دوستو، ہماری نمائندگی، میں نے آپ سے عرض کیا، بہت کم ہے. لیکن ہماری بنیادی بات کیا ہے؟ ہمارے انتخابی نظام میں کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، ہم نے ان کی طرف کبھی کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ میں یا اسمبلیوں میں پوری نمائندگی کے لیے صرف جمہوری حکومت بنانا کافی نہیں ہے. آج جمہوری کا یہ حال ہے کہ اب یہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل نہیں ہے. اب یہ جمہوریت اونچے والے طبقوں کی، عمرا کی، کیپٹلسٹوں کی غلام ہے، ان کی خادم ہے. یہ گورنمنٹ اب گورنمنٹ آف دی ایلیٹ، بائی دی ایلیٹ، فار دی ایلیٹ بن کے رہ گئی ہے. اسے کیسے دور کیا جائے گا؟ عوام کی پریشانیاں کا احساس اس حکومت کو نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آج کے انتخابی نظام میں جو پارلیمنٹیں منتخب ہوتی ہیں وہ صرف 25-30% ووٹروں کی نمائندگی کرتی ہیں، اور جو حکومتیں بنتی ہیں وہ صرف 15 سے 20% لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں. ظاہر ہے ان کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے کہ بڑھتی ہوئی گرانی، بے روزگاری، تشدد، بے راہ روی، ظلم سے لوگ کتنے پریشان ہیں. دوستو، وزیر اعظم روز کہتے ہیں کہ وہ انکلوسیو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، یعنی سب کی ترقی چاہتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاور شیئرنگ چاہتے ہیں، یعنی اقتدار میں حصہ داری چاہتے ہیں. لیکن ایک سوال میں اٹھاتا ہوں، یہ حال ہے مشرا رپورٹ جو ایک تاریخی رپورٹ تھی، آج پیش کیے ہوئے اس کے 3 برس گزر چکے، ابھی تک وہ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے بھی پیش نہیں ہوئی. اس سے بڑھ کر کے کمزوری کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے. اس لیے دوستو، 47 کے بعد سے، بالخصوص 51 کے بعد سے ہمارے مسائل کا انبوہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. ہم وہی کرتے ہیں جو کرتے آئے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، سمپوزیم کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اور اس کے بعد ریزولوشن پاس کرتے ہیں، مگر اس کا کوئی اثر حکومت پر نہیں پڑتا ہے، نہ میڈیا اس کی بخاطر خواہ نوٹس لیتا ہے. دوستو، الیکشن کے موقع پر پارٹیاں میدان میں اترتی ہیں، کچھ نئی پارٹیاں، کچھ پرانی پارٹیاں، کچھ سیکولر، کچھ غیر سیکولر، وہ ہم سے وعدے کرتی ہیں اور ہمیں غلط یقین دہانیاں کرتی ہیں. غلط یقین دہانیاں اس لیے کر رہا ہوں، کہتی ہیں آپ کے ہاتھ میں سرکار بنانا ہے، آپ کے ہاتھ میں اقتدار کی کنجی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو حکومت بنتی ہے اس میں ہماری کوئی حصہ داری نہیں ہوتی. دوستو، اس ماحول میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جمہوریت ایک جھوٹ بن کے رہ گئی ہے، صرف ان پہلا تسلیاں ہیں جن کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمارے سامنے راستے کیا ہیں؟ جمہوریت میں صرف ایک راستہ ہے، امن پسند احتجاج کا، پیسفل ایجیٹیشن کا، پیسفل ڈیمانسٹریشن کا. اس میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں تحریر کا میدان یہاں قائم نہیں ہو سکتا.
اول تو یہ ملک بہت بڑا ہے اور اتنے سارے لوگ ایک میدان میں جمع نہیں ہو سکتے. حکومت وائلنٹ ایجیٹیشن پر دھیان دیتی ہے مگر ہم وائلنس کے قائل نہیں ہیں. ہم وائلنس نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر انتخاب کے موقع پر ایک نظام آئے اور اس کے لیے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ انتخابی نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ فرسٹ پاس دا پول کا جو سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے وہ یقیناً اقلیتوں کے لیے کمزور طبقوں کے لیے نہ صرف غیر مفید ہے بلکہ ان کے لیے نقصان دہ ہے اور اس لیے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کو بدل کر کے اگر آپ پروپورشنل سسٹم لے آئیں تو اس میں ہر ووٹ گنا جائے گا, ہر ووٹ سامنے آئے گا, ہر ووٹ کی نمائندگی ہوگی اور اس میں یقیناً ہماری بھی نمائندگی ہوگی. اور یہ پتہ آلٹرنیٹو کیا ہے ہمارے لیے. پارٹیوں کے سب پارٹیوں کا ایک حال ہے. عام طور سے اس کے بدلنے میں دیر لگے گی. سب پارٹیاں ایک جیسی ہیں, سب کو ہم نے سب وعدے کرتی ہیں بھول جاتی ہیں. ہمارا حق کوئی نہیں ادا کرتا. یہ ہمارے لیے اگلے الیکشن میں کہ ریزرویشن اسمبلی اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو ملے اور تمام کمزور طبقوں کو ملے. میں اب سرکاری نوکری کی بات نہیں کرتا, وہ تو ملے گی. اگر آپ پارلیمنٹ میں آ گئی تو ملے گی, لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے پارلیمنٹ میں ہماری بھرپور نمائندگی ہو. یہی ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے. اور جو پارٹیاں اس کو قبول نہیں کریں ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں گے. ان پارٹیوں کو ووٹ دیں گے جو یہ مانیں گی کہ ہاں تمام کمزور طبقوں کو بالخصوص اقلیتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن لاگو ہونا چاہیے. دوستو, اس کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. جس اتحاد کا اور جس تنظیم کا یہاں ثبوت پیش کیا ہے تو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنا. دوستو, یہ آج کی تاریخ میں اگر اگلا الیکشن ہو تو ہم ہر کانسٹیچوئنسی کے بارے میں سوچیں کہ وہاں کے عوام, وہاں کے خواص مل کر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں اور جو بھی امیدوار میدان میں اتریں ان سبھوں کو پرکھیں, ان سبھوں سے کراس ایگزامینیشن کریں, ان سے پوچھیں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو, تم کیا کرو گے. اور وہ ان پارٹیوں کے ہوں گے جنہوں نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ اس نظام کو بدلیں گی. ہم اپنے ووٹ کو بانٹے نہیں مختلف پارٹیوں کے درمیان یا مختلف امیدواروں کے درمیان. ہماری جو کمیٹی ہے وہ غور خوض کرنے کے بعد نتیجے پر پہنچے گی کہ اس حلقے سے کون امیدوار سب سے مناسب ہے اور اسی کو ووٹ ملے. اور اگر اس کو ووٹ ملے گا تو یقیناً وہ جیتے گا. اور اگر 70-80 حلقے ہندوستان میں ایسے ہیں جہاں مسلمان جیت سکتے ہیں تو ان 70-80 میں سے کم 40-50 تو پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے اور وہ آزاد ہوں گے. وہ پارٹیوں کے غلام نہیں ہوں, زور سے کہیں گے. سوال یقیناً آپ کی جو مطالبات ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہر حلقے میں ایک امیدوار ہو آپ کا چنا ہوا, ہر حلقے میں ایک متحدہ ووٹنگ ہو آپ کی طرف سے, تب آپ وہاں جیت سکتے ہیں. اور بڑے میدان جو ہے کہ ملک کے نظام میں تبدیلی ہو, ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی ہو, ملک کے انتخابی نظام میں تبدیلی ہو, تو اس کے لیے ہمیں ایک لمبا پروگرام چلانا پڑے گا. اس کے لیے ملک میں ہمیں تمام عوام کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہمیں ملک میں اس کے لیے ایک فضا بنانی ہوگی, ایک کنسنسس بنانا ہوگا, تب کہیں جا کر کے ہم صحیح معنوں میں کر سکیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت الیکشن ہو جائے. الیکشن کے بعد ایک ماس موومنٹ کی ضرورت ہے فار برنگنگ پروپورشنل ریپرزنٹیشن لانے کے لیے اور سیاسی تبدیلیاں لانے کے لیے ایک باضابطہ ایک موومنٹ چلانی چاہیے. اور دوستو, ہم نے بہت وقت کھویا ہے. میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. ایک غلطی ہم نے کی
ہم نے سن 48-49 میں جب ہمیں اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں ریزرویشن ملا اور وہ کچھ لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے وہ ہم نے کھو دیا، وہ ہم سے چھین لیا گیا، ہم سے یہ کہا گیا تمہیں اس سے ضرورت کیا ہے، تمہیں تو پاکستان بن گیا ہے۔ ہم نے بھی کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، نہ کوئی آپ کی بات سنتا ہے نہ حکومت آپ کی بات سنتی ہے۔ اس لیے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی جدوجہد تحریر کے انداز میں تو نہیں کر سکتے، مگر ایک بات میرے ذہن میں آئی، ہندوستان میں 50-60 ایسے اضلاع ہیں جہاں کے مسلمانوں کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کی آبادی وہاں پر کم سے کم 5 لاکھ 4 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر ایسے 50 اضلاع پر ہم رخ کریں اور ان پر زور ڈالیں کہ وہ ایک دن ایک وقت میں ایک پروگرام کے تحت ایک مطالبے کے تحت وہاں وہ میٹنگ کریں تو وہ میٹنگ گویا ایک تحریر کے میدان کا بدل ہو جائے گی۔ تحریر کا میدان تو ہندوستان میں نہیں بنا سکتے، مگر اگر 50 جگہوں میں اگر اس طرح کے 50,000 1 لاکھ کے مجمع ہوں جو ایک ہی مطالبہ کریں، ایک ہی بات رکھیں، تو یقیناً حکومت اسے سننے پر مجبور ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو بڑی بات آپ کے سامنے ہے کہ پروپورشنل سسٹم آئے، اور جو بڑی بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے جمہوری نظام کو زیادہ جمہوری بنایا جائے، اس میں زیادہ گہرائی لائی جائے، تو یہی کہنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ اس سے زیادہ ہوں، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ شکریہ سابق ممبر آف پارلیمنٹ۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں شاہی امام مفتی محمد مکرم احمد صاحب۔ مفتی محمد مکرم احمد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر اجلاس ایم عبد الرحمان صاحب، سبھی مہمانان گرامی، بھائیوں اور بہنوں، پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے اتنے دور دراز سے دلی کے اندر ایک سماجی انصاف کانفرنس کا آج ضرورت ہے ہمیں اپنی آواز اٹھانے کی، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے دکھ بتانے کی۔ کب تک ہم ناانصافی برداشت کرتے رہے؟ ہندوستان کو آزاد ہوئے 64 سال ہونے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی حالت بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، لیکن برابر مسلمانوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ اگر ہم گجرات کی بات کریں تو وہاں پر نریندر مودی کا ظلم برابر جاری ہے۔ یو پی اے سرکار والی حکومت نریندر مودی سے ڈر رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ برابر ناانصافی کی جا رہی ہے۔ مودی نے سب کچھ بتایا، رنگناتھ مشرا کمیشن نے ریزرویشن کی سفارش کی، لیکن یو پی اے حکومت مسلمانوں کے جائز حقوق کو دینے کے لیے آلا ٹالی کر رہی ہے۔ پھر کون سا راستہ ہے؟ یہی راستہ ہے کہ ہم پرامن طور پر اپنی آواز بلند کریں۔ اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو جگہ جگہ پر آپ کو ناانصافی نظر آ رہی ہے۔ صدر اجلاس نے کہا
ایک بابری مسجد کا واقعہ، ایک ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کی بات نہیں، ہمیں دلتوں سے بدتر کر کے چھوڑ دیا، سال میں ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا۔ ان 64 سالوں میں ہمارے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوا، آج پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سوئی ہوئی حکومت کو جگائیں۔ یہاں پر جو دانشور آئے ہیں ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر آج جیسے دلی اور دلی سے باہر کے لوگ، دوسری ریاستوں کے لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہ یہاں پر ایک عہد کریں کہ ہمیں سیاست کے میدان میں، سماج کے میدان میں، ہر میدان میں آگے آنا ہے۔ مسلمان ایک زندہ قوم کا نام ہے، مسلمان ایک پرامن قوم کا نام ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جیلوں میں جو ہمارے مسلم نوجوان جھوٹے کیسوں میں پھنسائے گئے ہیں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، یا تو ٹائم باؤنڈ طور سے مقدمے چلائے جائیں، ورنہ ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہر طرح کی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ سوشل جسٹس جو یہاں پر کانفرنس منعقد کی گئی، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور وہ سیاسی پارٹیاں جو ہم سے جھوٹے وعدے کرتی ہیں، آپ میرے بھائیوں یہ عہد کر لو کہ اب ان کا ساتھ نہ دینا، ان کا ساتھ دینا کہ جو آپ کے پسندیدہ امیدوار ہوں۔ اب وہ وقت چلا گیا کہ مسلمانوں کو بے وقوف بنایا گیا۔ چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، ہم کسی سیاسی پارٹی کو اپنا نہیں مانتے، ہمارے ساتھ سب نے وہی کیا جو فرقہ پرست کر رہے ہیں۔ فرقہ پرست تنظیموں کو ہم کیا کہیں، وہ تو ہیں ہی فرقہ پرست، لیکن آج مجھے بتائیے کہ کون سیکولر ہے جو مسلمانوں کے لیے جائز مطالبات پر ان کی آواز، ہماری وقف زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں تالے ڈال کر کھول دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو تعلیم میں پیچھے کر دیا گیا، مسلمانوں کو ریزرویشن میں پیچھے کر دیا گیا۔ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسٹس سچر کوئی ان پڑھ آدمی تو نہیں ہے، رنگناتھ مشرا کوئی ان پڑھ آدمی تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے جو جسٹس رہے ہیں، جو ہائی کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، جنہوں نے قانون پڑھا اور قانون سکھایا، جب انہوں نے حکومت کو یہ سفارش کر دی، اور کس کی سفارش کی ضرورت ہے؟ آج 341 دفعہ کے تحت مسلمانوں کو کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 341 دفعہ کے تحت جو مزدور طبقہ ہے، لکڑہارا ہے، بنجارا ہے، رنگریز ہے، دھوبی ہے، چھوٹی مزدوری کرنے والے ہیں، ان کو ریزرویشن دیا جائے گا، لیکن مسلمان کو نہیں دیا جائے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دھوبی تو ہندو بھی دھوبی ہے اور مسلمان بھی دھوبی ہے، لکڑہارا ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن آپ دوسری جاتوں کو دے رہے ہیں، سکھوں کو دے رہے ہیں، بودھوں کو دے رہے ہیں، ہندو بھائیوں کو دے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں دے رہے۔ میرے بھائیوں،